अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शंस का फाइनल काउंट डाउन शुरू हो चुका है। एक दिन बचा है, परसों पोलिंग होने जा रही है। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी कैलकुलेशंस में लगी हैं। आखिरी जोड़ तोड़ हो रहा है, आखिरी धड़ेबंदियां हो रही हैं और अपनी अपनी सीटें अब कैलकुलेट होना शुरू हो गई हैं। हम कहाँ से कितनी सीटें निकाल रहे हैं, कौन सी सीट जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है, कहाँ पर सीट सिक्योर हो गई है। सब जमातें अपनी अपनी जो पोजीशन है उनको फाइनल कर रही हैं। और सबसे जो परेशान दो सियासी जमातें हैं, वो पहली नून लीग है जो सबसे ज़्यादा परेशान है, और दूसरी मौलाना फजलुर रहमान है जो सबसे ज़्यादा परेशान है। और तहरीक इंसाफ की सूरत तो यह है कि जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। यानी जीत गए तो बल्ले बल्ले, और ना जीते तो सबको पता ही है ना कि भाई क्या इलेक्शन हुए हैं। और इन इलेक्शन में अगर हार भी गए हैं तो यह हार असली नहीं है, यह सबको पता है। तो पीटीआई की तो दोनों सूरतों में जीत ही जीत है। लेकिन बहरहाल फिर भी तहरीक इंसाफ अपना आखिरी जोर लगा रही है। इलेक्शन सेल कायम कर दिया है, वहां पर आप फोन कर सकते हैं। वो भी मैं सुन रहा था कि शायद वो फोन भी ब्लॉक हो गया है, लेकिन हेल्प लाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर ऐप्स मुतारिफ करवा दी हैं अपने अपने निशानात को मुतारिफ कराने के लिए, और कैंपेन पूरी तरह से बनी हुई है। अब मैंने कहा कि नून लीग परेशान है सबसे ज्यादा। नून लीग की परेशानी क्या है, ये मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखने जा रहा हूं। एक सिनेरियो जिसमें तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाती और बाकी सियासी जमातों की मिलकर हुकूमत बनेगी, तो किसकी बनेगी और क्या मंजर होगा। और अगर बाकी सियासी जमातें कोई भी 169 का नंबर अचीव नहीं कर पाती मिलाकर भी, तो फिर क्या होगा, जाहिर है फिर आजाद उम्मीदवार ज्यादा होंगे। दोनों सिनेरियोज में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। और ये व्लॉग जो मैं आपके सामने रखा हूं, इसमें 3-4 खबरें भी हैं आपके लिए, जरा इसलिए इसको पूरा एंड तक सुन लीजिएगा। तो 3-4 खबरें, और मैं बताता जाऊंगा कि ये खबर है, ये खबर है, ये खबर है, वो खबरें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि नून लीग का मसला ये है इस वक्त कि नून लीग पूरी तरह से अपनी हिमायत डलवाने के बावजूद, हर तरफ से सपोर्ट लेने के बावजूद, पूरी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और हर तरह का निज़ाम इस्तेमाल करने के बावजूद, अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लेने के बावजूद, नून लीग 80 सीटें नहीं निकाल पा रही। आप देखें ना कि अगर तो वैसे इलेक्शन हो जाते जैसे होने चाहिए थे, जैसे हुआ करते हैं, तो नून लीग 30-35 से ज्यादा सीटें नहीं निकाल सकती थी। लेकिन अब जोर लगाने के बाद भी जो नून लीग की सीटों की तादाद हुई है वो 80 है। और यही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स हैं। वो इदारे जो मैटर करते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी यही है कि नून लीग 80 से ज्यादा सीटें निकालने की पोजीशन में नहीं है, और अगर इससे ज्यादा सीटें निकालनी है तो फिर और गड़बड़ होगी। तो नून लीग का मसला यह है कि 80 सीटों के साथ वो हुकूमत नहीं बना सकते। अब आप देखिए कि अगर नून लीग की सीटें 80 से कम हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि किसी और की सीटें बढ़ जाएंगी। वो किसकी बढ़ेंगी? नून लीग की सीटें कम होने से पीपल्स पार्टी की नहीं बढ़ेंगी, नून लीग की सीटें कम होने से मौलाना फजल रहमान की नहीं बढ़ेंगी। नून लीग की सीटें पंजाब में कम होती हैं तो वो आजाद उम्मीदवारों की सीटें बढ़ जाएंगी। अब आजाद उम्मीदवारों की सीटें बढ़ने का मतलब यह है कि नून लीग फिर एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगी कि जहां उसको या तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अगर वो आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला लेते हैं तो उनके साथ जाना पड़ेगा और एक कमजोर तरीन हुकूमत बनाना पड़ेगी, या उनको पीपल्स पार्टी के साथ शेक हैंड करना पड़ेगा। और फिर एक ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जिसमें छोटी छोटी जमातें भी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। यानी बलूचिस्तान में 16 सीटें हैं, एक सीट अगर नेशनल पार्टी को मिलनी है, 2 सीटें जो है वो एक सीट महमूद खान अचकजई को मिलनी है, 2 बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मिलनी है, एक आध पीपल्स पार्टी ने लेनी है, एक आध पीके जो पख्तूनख्वा खां मिली अवामी पार्टी है उन्होंने लेनी है। तो ये तो 10-12 वजारतें तो सिर्फ बलूचिस्तान में बांटनी पड़ेगी अगर आपने इन सारों को। एक जमहूरी वतन पार्टी भी सीट लेगी, शाहजहान बुगटी भी लेंगे, तो इन सारी जमातों को आपको 1-1, 2-2 वजारतें भी बांटनी पड़ेंगी। तो ये एक और मसला पैदा हो जाएगा। फिर एक ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा जिसमें जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे। हालांकि जहांगीर तरीन की सीटें इस वक्त निकल रही हैं सिर्फ 2, जोर लगा के। एक सीट लोधरा से निकल रही है जोर लगा के, और दूसरी सीट लोधरा से निकल रही है जोर लगवा के अलीम खान की। वरना आप देखें ना कि यहां क्या हुआ है, लोधरा में तो सूरत हाल ये है कि वो जो इफ़त सोमरो नामी खातून, जो बेचारी किसी को कोई उनको जानता नहीं था, उनकी कैंपेन भी ऐसी अब शानदार बन गई है कि उनको भी उठाना, बंद करना, रोकना और डराना धमकाना पड़ रहा है ताकि जहांगीर तरीन साहब जीत सके। तो ऐसी सूरत में नून लीग के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। और अगर फिर भी धक्के से भी नून लीग ने अपनी हुकूमत बनानी है किसी तरह, ये सब भानमती का कुंबा जोड़ के छोटी जमातों को, पहले तो 13 जमातों की हुकूमत थी, अब 19 जमातों की हुकूमत बन जाएगी। तो अगर ये सारी जमातें मिलाकर एक हुकूमत बनानी भी है तो फिर अब खबर आपको मैं ये देने जा रहा हूं, नून लीग के अंदर बहुत संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर हुआ है और ये फैसला होने के बिल्कुल करीब है कि नून लीग
نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائے گی اور نواز شریف صاحب بیٹھیں گے جاتی عمرہ میں، شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ سینیریو نمبر 1 ڈسکس کر رہا ہوں۔ دوسرا سینیریو میں ابھی پی ٹی آئی کی زیادہ لے گی تو کیا ہوگا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ سینیریو نمبر 1 یہ ہے کہ پھر نواز شریف شہباز شریف سے کہیں گے بھائی تم جا کے وزیر اعظم بن جاؤ، اتنی کمزور حکومت اور اس طرح کی حکومت میں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے فرق تو پڑنا کوئی نہیں ہے۔ اور نواز شریف یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ بھائی میں چلو میں حکومت ہی نہیں بناتا، ہم حکومت ہی بناتے نہیں، میدان نہیں خالی چھوڑیں گے۔ شہباز شریف کو کہیں گے وزیر اعظم تم بن جاؤ، اور مریم کے لیے پھر زور لگائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں اور خود ذاتی عمرہ میں بیٹھ کے چیزوں کو معاملات کو کنٹرول کریں گے تاکہ ان کی بیٹی بھی فلاپ نہ ہو، اور جو نواز شریف صاحب ہیں، جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن جائیں۔ تو ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے، اور ایسی صورت میں نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کی حکومت بنا کر چلانے کی کوشش کرے گی۔ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہو گیا ہے نون لیگ کے ساتھ کہ جیسے ریس میں گھوڑا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے طے کر لیتے ہیں 2 سال پہلے کہ بھئی اس کو ہم نے 2024 کی ریس لڑوانی ہے، اور اس کی پھر آپ مالش کرتے ہیں، اس کو مربے کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، دیسی گھی کھلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار اس کو تگڑا ہے، اس کو میں نے ریس جتوانی ہے۔ اور پورے علاقے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ گھوڑا تیار ہو رہا ہے چودھری فلاں کا، اور یہ چودھری صاحب کا گھوڑا تیار ہو رہا ہے اور اسی گھوڑے نے اس دفعہ جیت رہی ہے۔ بھائی 2 سال ہو گئے ہیں، ایک تو چودھری کا گھوڑا، پھر وہ جو گھوڑا لیکن گھوڑا الیکشن سے آگے چند دن پہلے آگے ہمت ہار جائے، ریس سے پہلے، الیکشن سے نہیں، اگر گھوڑا ریس سے پہلے 2 دن پہلے آگے ہمت ہار جائے اور اس کے تمام وہ ڈھیلا ہو جائے، بیٹھ جائے، اور اس کے تمام انداز و اطوار بتا رہے ہوں کہ یہ تو بھائی 8ویں نمبر پہ بھی نہیں ہوگا، تو آپ سوچیں کہ جنہوں نے 2 سال اس کو مربے کھلائے ہوں گے اس کا کیا بنے گا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بڑا ان پہ تکیہ تھا کہ بھائی اگر ہم نے تحریک انصاف کو باندھ دیا تو پھر میں چیزوں کو کنٹرول کر لوں گا اور میں جیت جاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے پرویز مشرف جب ہوا میں تھے تو ان کا جہاز کیوں اترنے سے روکا گیا تھا؟ تاکہ میں چیزیں کنٹرول کر لوں، باندھ دیا، پرویز مشرف کو باندھ دیا تھا تاکہ میں چیزیں گراؤنڈ پہ کنٹرول کر لوں۔ اور وہ یہ بات وہ بھی کہتے ہیں، خواجہ ضیاء الدین بٹ جن کو آرمی چیف بنایا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہاں نواز شریف صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ اگر جہاز کچھ دیر نہ اتر سکے تو نیچے چیزیں کنٹرول کر لیں گے۔ اچھا، سعید مہدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ ضیاء الدین بٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر پرویز مشرف کا جہاز کچھ دیر کے لیے باندھ دیں اوپر ہوا میں تو ہم نیچے چیزیں کنٹرول کر لیں گے۔ تو نواز شریف کا یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے کہ میرے مخالفوں کو باندھ دو تو میں چیزیں کنٹرول کر لوں گا، لیکن وہ بھی نہیں ہو پائیں، اب چیزیں کنٹرول ان سے ہو نہیں پا رہی۔ تو نواز شریف صاحب بالکل اس وقت آ کر وہی گھوڑا جو ریس سے 1 دن پہلے آ کر ہمت ہار دیتا اور اپنے جیسچر سے بتانا شروع کر دیتا بھائی میں تو بیمار ہوں، میں تو نہیں ہل سکتا۔ تو وہی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی ان کی جو پوزیشن ہے اس وقت وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ایسی صورت میں دیکھیے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تحریک انصاف والی سائٹ پر میں آتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 سیٹیں خیبر پختونخوا سے جیت پا رہے ہیں، اور یہاں سے بلوچستان سے بھی 2 سے 3 سیٹیں جیت پا رہے ہیں۔ یعنی اگر 2 سیٹیں وہ جیتتے ہیں خیبر پختونخوا سے تو 3 جیتیں گے بلوچستان سے، یعنی ٹوٹل 5 سے 6 سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب جیت پا رہے ہیں پوری۔ یعنی پی ڈی ایم زور لگایا، 2 سال ہو گئے لگے ہوئے ہیں، 5 سے 6 سیٹیں اگر نکلیں تو مولانا فضل الرحمان کی اتنی سیٹیں نکل پا رہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں نکل پا رہی ہیں۔ ممکن ہے اس میں سے بھی 1 آدھ کم ہو جائے، جھٹکا لگ جائے ان کو۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا، یہ نوٹ کر لیں، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو، 2-4 دن میں رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ اچھا، تحریک انصاف کی کیلکولیشن کیا بن رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ تحریک انصاف یا پورے پاکستان میں دیکھیں، تحریک انصاف کا ایک بڑا فیئر چانس ہے، 38 سیٹیں تو وہ جیت پا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ 45 میں سے 2 سیٹیں اگر مولانا جیتتے ہیں، 2 سیٹیں اگر جیتتے ہیں نواز شریف اور 3 سیٹیں جیتتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو 5 ہو گئیں۔ ایک میں الیکشن ہو نہیں رہا کارکن کے قتل ہونے کی وجہ سے، 6 نکل گئیں۔ 39 میں سے جو ہے وہ 39 سیٹیں تو اس وقت تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے امیر حیدر ہوتی یا اے این پی کی سیٹ کوئی نظر نہیں آ رہی، مجھے جماعت اسلامی کی سیٹ نظر نہیں آ رہی، مجھے خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کی سیٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ 39 سیٹیں چلیں، ان میں سے 1-2 پھر بھی اور دے دیں آپ کسی اور کو بھی، تو پھر بھی 37-38 سیٹیں تحریک انصاف جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر 37-38 سیٹیں تحریک انصاف یہاں سے جیت جاتی ہے، اور پنجاب میں گرتے پڑتے بھی اگر آپ 65-70 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو 100 تو کراس ہو جاتی ہیں اور پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی بن جائے گی۔ کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ہر طرح کا زور لگانے کے بعد بھی 55 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پا رہی۔ 55 اور اگر کوئی بہت ہی اللہ نے مہربانی کی تو 60 ہو جائیں گی، 70 تو نہیں ہو سکتی نا، کہاں سے ہوگی 70؟ میں ہر ایک سے پوچھ کے تھک گیا ہوں،
وہ کہتے ہیں جی ہم اب لارجسٹ پارٹی بنیں گے، 100 سیٹیں لیں گے. کل نیر بخاری صاحب تھے میرے شو میں کہہ رہا تھا کہ کتنی سیٹیں آپ لیں گے، کہتے ہیں جی ہم 100 سے زیادہ لیں گے. میں کہہ رہا تھا کہاں سے لیں گے بھائی، ہلکا نمبر بتاؤ بھائی. 61 سیٹیں سندھ کی ہیں، آپ چلو مان لیا 50 بھی جیت جاتے ہیں جی، آپ نے کلین سویپ کر لیا، 50 سیٹیں جیت لیں. باقی 3 سیٹیں آپ پنجاب سے جیت جائیں گے، 1 ملتان سے، 2 مظفر گڑھ سے، تو یہ ہو گئی 3 سیٹیں. 1 آدھ کوئی اور لے لیں، 4 ہو گئی. 1-2 بلوچستان سے نکال لیں، دے دی، مان لیا کہ 2 آپ کی بلوچستان سے بھی نکل آئیں، تو بھائی 60 تو پھر بھی نہیں ہو رہی. تو پیپلز پارٹی کیسے لارجسٹ پارٹی بن کے آئے گی؟ تو دیکھیں جب باقی سیاسی جماعتوں کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آزاد امیدوار بڑھتے جائیں گے. تو اگر پنجاب سے 65 کے قریب 141 میں سے میں کم سے کم بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس وقت گراؤنڈ پر جو سچویشن ہے پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں نکال رہی ہے، یعنی کمزور ترین پوزیشن میں بھی. یہ میں آج کیلکولیٹ کر لوں گا، آپ کو نمبر دے دوں گا رات کو کہ پنجاب سے کتنی سیٹیں پی ٹی آئی نکال رہی ہے. ہوم ورک مکمل ہے، میں نے صرف اس کا اب ٹوٹل کرنا، کاؤنٹ کرنا ہے سیٹوں کا کہ کہاں سے پی ٹی آئی نکال رہی ہے. یہ میں آپ کو ذرا کچھ ڈسٹرکٹ وائز بھی بتا دوں گا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل نمبر بھی دے دوں گا. تو پی ٹی آئی ابھی بھی 100 سے زیادہ سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی 100 سے زیادہ سیٹیں نکالتی ہے تو گیم آن ہو جائے گی. گیم آن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اگر پھر بھی تحریک انصاف کو حکومت نہ بنانے دی گئی تو پھر جو بھی حکومت بنے گی اس کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہو جائے گی. یعنی ابھی تو یہ ہے نا کہ ایک تحریک انصاف فرض کریں لوگ نہیں نکلتے، ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا، لوگ کم نکلتے ہیں، جیت نہیں پاتی پی ٹی آئی، تو پھر نون لیگ کہے گی نا اپنا منہ سیو کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کو تو لوگ نکلے ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں دیا. لیکن اگر آزاد امیدوار جیت گئے تو نون لیگ یہ نہیں کہہ سکتی، پھر وہ کہے گی ہاں بلے کے بغیر بھی وہ جیت گئے اور ہم نے جو ہے وہ، لیکن ہم نے حکومت بنا لی. وہ پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، چیزیں فرق ہو جائیں گی. تو تحریک انصاف کی ابھی بھی گیم آن ہے. پھر ان کے پاس پھر یہ آپشن ہوگا کہ وہ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے لوگ اس میں داخل کرا دیں، اس میں شامل کرا کے اور اس کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. تو حکومت بنانے کا ایک چانس پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گا. لیکن اگر نہ بنانے دی گئی اور زبردستی کسی اور کی حکومت بنی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی اور وہ کیسے پرفارم کرے گی. 1-2 خبریں میں آپ کو اور دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک خبر تو یہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہو رہا ہوا اور پولنگ نہیں پتہ چل جاتا کس کی سیٹیں نکل رہی ہیں، اگر تحریک انصاف کوئی بہت آؤٹ آف دا وے رزلٹ دے رہی ہوئی تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ٹیلی ویژن پر غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جو 6 بجے شروع ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن کو پابند کر دیا جائے یا پابندی لگا دی جائے کہ آپ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نہیں دکھا سکتے، صرف وہی نتیجہ دکھائیں گے جو الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا. اگر اس طرح کا منصوبہ زیر غور ہے، اگر اس طرح کی چیز ہوئی تو پھر انسرٹینٹی اور بڑھ جائے گی اور الیکشن کی کریڈیبلٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان پہلے لگ جائے گا. کئی ملک اپنے آبزرور بھیج ہی نہیں رہے، پہلے نہیں بھیج رہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے یہاں پر. چائنا اپنے آبزرور نہیں بھیج رہا اور کچھ کنٹریز نہیں بھیج رہے دانستہ طور پہ کہ بھئی ہمیں پتہ ہے ہونا کیا ہے یہاں پر کیا ہے. تو پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ جائیں گے اگر ایسا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک زیر غور بات ہے، اس کو بھی آپ ذرا ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی بھی ہے تو یہ ایک ایسی کمزور ترین حکومت ہوگی جس کے اوپر ہر وقت تحریک عدم اعتماد کا خدشہ سر پہ منڈلاتا رہے گا کہ تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. اور اگر آ گئی تو نون لیگ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ تحریک عدم اعتماد غلط آئی ہے کیونکہ وہ اس کو اب قانونی قرار دے چکے ہیں. تو ایسے میں جو ایک اور سچویشن ہے کہ جیسے یہ اپنی حکومت چلاتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، ایم این ایز کے ذریعے، فنڈز دے کے، گراؤنڈ کے اوپر کام شام کرا کے. پلان یہ ہے اس وقت ریاست کا کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات میں جایا جائے، اور یہ ملک کی ضرورت بھی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ جو سیاسی جماعتوں نے ایک شارٹ کٹ نکالا ہوا ہے نا کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ترقیاتی فنڈز دو اور ان کے ذریعے سے کام کراؤ تاکہ جو ہے وہ معاملات پارلیمنٹ کے اندر آپ کے اسٹرانگ رہیں اور لالچ آپ دیتے رہیں اور لوگوں کے ضمیر خریدتے رہیں ان کو ترقیاتی فنڈز کے نام پر. تو یہ ترقیاتی فنڈ سارے چلے جائیں گے بلدیاتی نمائندوں کے پاس اور کام شام سارے وہ کرائیں گے بلدیاتی نمائندے. اور یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوگا، ان کا جو کام ہے قانون سازی، یہ چپ کر کے اپنی قانون سازی کریں اور گھر بیٹھیں. اس کے علاوہ یہ جو ایک منڈیاں لگتی ہیں ترقیاتی کاموں کے نام پر اور اسکیموں کے نام پر کہ جو اسکیمات دے رہے ہیں، تو ان کے نام پر جو منڈیاں لگتی ہیں وہ منڈیاں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی. ایک یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور ہونے بھی چاہیے.
تو یہ سینیریو بن رہے ہیں جی. اس وقت نون لیگ پریشان ہے, جے یو آئی پریشان ہے, اور سب پریشان ہیں کہ اگر تحریک انصاف 100 سے زیادہ آزاد امیدوار کو جتا گئی, جو کہ گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گیم شروع ہوگی, پھر ہوگا نیا کھیل شروع. تو وہ ایک دلچسپ سینیریو ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.